अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का पीडीएम क़यादत के साथ पड़ गया है फटा। बड़े शदीद इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं और क्या ये इख्तिलाफ़ात आने वाले इंतख़ाबात को खूह खाते डाल सकते हैं? बहुत अहम तफ़सीलात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और फिर जनाब रकमों की वसूली के लिए पार्टियां अटक जेल के फाटक तक पहुंच गई हैं। ये वसूलियों का क्या चक्कर है? बहुत दिलचस्प खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जेल में हो गया है 18 किलो वजन कम, चुप लग गई है, गुमसुम रहते हैं और कोई माफ़ी दिलवाने वाला नहीं है। ये क्या स्टोरी है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज पाकिस्तान की सालगिरह है और जितने भी हमारे न्यूज़ टू यू के सब्सक्राइबर्स हैं और तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के बाहर हैं, हमारे नाज़रीन हैं, उन सब को पाकिस्तान की सालगिरह मुबारक हो। ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं जनाब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने आज हल्फ़ उठा लिया है। हल्फ़ बर्दारी की तकरीब जो है वान सदर में मुनक़िद हुई। वहाँ पर जितनी पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत थी वहाँ पर मौजूद थी। उसमें हमारे जो जाने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी मौजूद थे। सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे, गैर मुल्की सफ़रा भी मौजूद थे और जो चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और तमाम अहम लोग वहाँ पर मौजूद थे। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब को एक अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि हल्फ उठाने के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं अनवार उल हक काकड़, उन्हें भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। ये खबर आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी इस्लामाबाद के अंदर। इसके अंदर से भी बहुत सारी खबरें निकली हैं जो मैं आपसे आगे चल के अर्ज करता हूँ। दूसरी खबर ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही जनाब, जो जिनके साहबजादे मोनस साहब स्पेन में मज़े कर रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं और चेयरमैन साहब भी जेल में हैं और सदर साहब भी जेल में हैं। तो आज उनकी रिहाई हो गई थी, नज़रबंदी जो उनकी हुई थी, उसके बाद अहकामात ख़त्म हुए और उसके बाद उनको रिहा किया गया अडयाला जेल से। और अडयाला जेल से जो ही वो रिहा हुए तो उन्हें फिर नैब ने वहाँ से अपनी हिरासत में ले लिया और अब चौधरी परवेज़ इलाही को राहदारी रिमांड पर जो है वो लाहौर ले जाया जाएगा। वहाँ पर जाके उनसे तफ्तीश की जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही से जब ये पूछा गया, साफ़ियों ने उनको गिरफ्तारी की बात की, चौधरी साहब ये आपको बार बार क्यों गिरफ्तार कर लेते हैं? तो चौधरी साहब ने ये फरमाया कि जनाब ये कर लें अपना शौक़ पूरा, करते हैं गिरफ्तार तो जिधर मर्जी ले जाएं। तो ये बहरहाल आज चौधरी साहब वाली खबर थी। और फिर अब तक की जो हम कह सकते हैं कि 9 मई से लेके अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके बहुत की मुलज़म, प्राइम मुलज़म, मरकज़ी मुलज़म हसन खान न्याज़ी आज गिरफ़्तार हो गए हैं। गुज़श्ता साहब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, एबटाबाद के इलाके से KPK पुलिस की कस्टडी में थे। अब वहाँ से उनको लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा और उसके बाद वो कहते हैं ना, चढ़ जा बच्चा रावी, ना कोई आवी ना कोई जावी, क्योंकि हसन न्याज़ी उन मुलज़मान में शामिल है जिनके खिलाफ केस तकरीबन आपने 99.9% चांस ये है कि फ़ौजी अदालतों में ही चलेगा। इसलिए कि हसन न्याज़ी वो शख्सियत हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमले के बाद जो है वो कोर कमांडर की जो वर्दी थी उसको लहराया था और काफ़ी नाज़ेबा किस्म के रिमार्क्स पास किए थे और बड़ा तमस्खुर उड़ाया था। उसके बाद से ये मफरूर थे, इमरान खान साहब के ये सगे भांजे हैं और अब बहरहाल कब तक मफरूर उन्होंने रहना था। अब ज़रा का ये कहना है कि ये अपने किसी दोस्त के पास जो है वो छुपे हुए थे एबटाबाद में, वहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब यार लोग भी आपको पता ही ना, बातें तो फिर लोग करते हैं। किसी ने ये भी कहा कि जी वो जिस दोस्त के पास ठहरे थे उस दोस्त ने कहा यार ये तो मेरे सिर ही पड़ गया, जा ही नहीं रहे, इधर से कई महीने हो गए, तो उन्होंने खुद गिरफ्तार करा दिया। अब ये सुनी सुनाई बातें हैं लेकिन ये बातें हो रही हैं। लेकिन हसन न्याज़ी की गिरफ्तारी एक बहुत की गिरफ्तारी है। हसन न्याज़ी की से जो तफ्तीश होगी, जो उनके बयानात होंगे, वो ना सिर्फ ये कि जो दीगर 102 के करीब जो मुलजमान है जिनको फ़ौज की तहवील में अदालतें दे चुकी हैं ट्रायल के लिए, उनके खिलाफ जो ट्रायल आगे चलना है उसके हवाले से इनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और इमरान खान और बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से भी इनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एक खबर थी जनाब। और अब आप उस खबर के भी मुंतज़र होंगे जो हमने आपसे थंबनेल में अर्ज की थी। अब उनकी तरफ बढ़ते हैं क्योंकि खबरें बड़ी दिलचस्प हैं। एक खबर तो ये है कि जनाब जिन पार्टियों ने वसूल करनी है ना रकमें, वो पहुंच गई हैं अटक जेल। वो क्या मामला है जी? ये हमारे दादा उस्ताद हैं जी, हमारे साफियों के सारों की रिजवान रजी, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी कल और बड़ी उन्होंने तफसीलात उसके साथ शेयर की थी और पाक पतन से उन्होंने बड़े अपने सोर्सेज से उनकी वहाँ से लेकर वो खबरें दी थी। और चूँकि एक बड़े वो
سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑے ذمہ دار آدمی ہیں, تو ان کی خبر جو ہے وہ ہوا میں نہیں لی تھی, اس کو سیریس لیا جاتا ہے تمام ہی حلقوں میں. تو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد بشرا بی بی جو ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئی تھی, وہ بنیادی طور پر تشریف لے کر نہیں گئی تھی بلکہ انہیں لے جایا گیا تھا. اور جو کون لوگ لے کے گئے تھے, وہ لوگ لے کے گئے تھے جنہوں نے کو پارٹی کے ٹکٹوں کے حوالے سے اور کچھ بھرتیوں کے حوالے سے اور کسی دیگر مدات میں کوئی پیمنٹس کی ہوئی تھی عمران خان صاحب کو بذریعہ بشرا بی بی, اور بشرا بی بی تک وہ پیمنٹس پہنچی تھی بذریعہ خاور ملکہ جو کہ ان کے سابق شوہر ہیں. اور خاور ملکہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ پاک پتن وغیرہ میں تو بڑا ان کا ہول تھا. تو پاک پتن کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جی کچھ جو رضوان رضی صاحب نے خبریں دی ہیں اس کے مطابق ایک ایک حلقے سے ایم پی اے کے امیدوار کے 3 لوگوں سے پیسے لیے گئے تھے مبینہ طور پر. ٹکٹ تو ایک کو ملا جو عمران خان صاحب نے ٹکٹ اناؤنس کیے تھے, ایک تو وہ جو باقی 2 لوگ تھے وہ متھے لگ گئے کہ جی ہمارے پیسے تو واپس کریں, اور دوسرا وہ پھر اب وہ پیسے بھی ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ بھی اب کہتے ہوں گے جن کو ٹکٹ ملے تھے کہ نہیں بھائی جی سارے پیسے واپس کرو. ایک یہ بھی معاملہ تھا. پھر یہ پتہ چلا کہ جی وہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ جائیں اور جا کے عمران خان صاحب سے بات کریں اور ہمارے پیسے ہمیں واپس دلوائیں. تو وہ بشرا بی بی کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کے پاس جب گئی تھیں تو ان میں اصل جو بات انہوں نے پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ جی وہ جو پیسے ہیں کس پارٹی کو واپس کرنے ہیں, مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں واپس کر دوں. یہ اب سنا ہے کہ عمران خان صاحب کے چہرے پہ بڑی ناگوار تاثرات تھے. ناگوار ہی انہوں نے جس بندے نے زندگی میں کبھی کسی کو پیسے واپس نہ کیے ہوں. اچھا یہ بھی ایک وقت کی ستم ظریفی ہوتی ہے. عمران خان صاحب جیسے حکومت سے اتر جانے کے باوجود زمان پار میں بیٹھے ہوئے تھے, باہر نہ ہزاروں لوگوں کا مجمع ڈنڈے پکڑ کے کھڑا ہوا تھا, نہ کوئی ریاست ادھر جا سکتی تھی, نہ کوئی ریاستی ادارے وہاں جا سکتے تھے, نہ کوئی ڈپارٹمنٹ وہاں جا سکتا تھا, اور اس صورتحال میں لوگ خود آ کے پیسے دے رہے تھے. اب وہ پیسے گئے تھے ڈوب, تو کس کی جرت تھی عمران خان صاحب سے پیسے واپس مانگتا. لیکن جب کہتے ہیں نا برا وقت آتا ہے تو پھر وہ ہر طرف سے ہی وہ لوگوں کے کہتے ہیں نا چاکے کھل جاتے ہیں, تو چاکے کھل گئے لوگوں کے. اب عمران خان صاحب ہو گئے ہیں گرفتار, تو اب لوگوں کے بھی منہ کھلنا شروع ہو گئے بھائی جی ساڑھے پیسے واپس کرو. اب یہ رضی دادا کی سٹوری کے مطابق وہاں پہ کچھ بھرتیوں کے والے سے بھی کافی پیسے تھے, لیکن جو مین پیسے تھے وہ ٹکٹوں والے پیسے تھے, اور اس کے علاوہ بھی کسی مد میں ہوں گے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. تو اب رضی دادا کے بقول کہ وہ پارٹیاں خاور ملکہ کے صاحب کے پاس پہنچی ان کے تھرو بشرا بی بی کے پاس, اور بشرا بی بی کو ساتھ لے کر وہ پہنچی اٹک میں. اور یہ پتہ چلا ہے کہ جو 4 گاڑیاں گئی تھیں ان میں سے 2 گاڑیاں تو زمان پارک سے گئی تھیں, جس میں ایک میں بشرا بی بی تھی, دوسرے میں ان کے محافظ ہوں گے یا ان کا عملہ ہوگا. لیکن جو دیگر 2 گاڑیاں تھیں ان کے بیچ میں وہ جن کے پیسے دینے تھے وہ پارٹیاں موجود تھیں, اور ایک جو سورس ہے رضوان رضی صاحب کا اس کے مطابق شاید اس میں خاور ملکہ صاحب بھی تھے. ممکن نہ ہوں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جناب یہ سارا معاملہ حل ہو جائے. اچھا یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ جب ریڈ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے, جب ان کو سزا ہو گئی تھی تو پولیس نے وہاں سے عمران خان صاحب کا موبائل, بشرا بی بی کا موبائل, وہ ڈائری اور اس قسم کی چیزیں قبضے میں لی تھی. اس دوران بشرا بی بی بار بار کہتی رہی کہ آپ کو پیسے چاہیے نا, پیسے اے سی والی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں, پیسے تہخانے میں پڑے ہوئے ہیں, پیسے فلانی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں. تو وہ پیسے اب وہ جو تہخانوں میں اور اے سیوں میں چھپا کے رکھے جاتے ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی رقمیں تو نہیں ہوتی. وہ وائٹ منی کے تو وہاں پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بندہ بینکوں میں رکھتا ہے. تو بلیک منی جو ہوتی ہے وہ کوئی چند لاکھ روپے والی تو نہیں ہوتی, کروڑوں روپے میں رقم ہوگی, ممکن اربوں روپے میں ہو. لیکن بہرحال یہ ایک قابل غور بات ہے کہ بشرا بی بی بار بار پولیس والوں کو کیوں کہہ رہی تھی کہ آپ پیسے لے لیں. شاید اس کے پیچھے سے ان کے لاشعور میں یہ بات ہو کہ پولیس والے پیسے اٹھا کے لے جائیں گے, تو پولیس والوں نے یہاں سے 2 ارب روپیہ برآمد کیا تو ہم کہیں گے جی 10 ارب تھا. تو جو پارٹیاں ان کو ہم کہہ دیں گے دیکھیں آپ نے تو خبریں دیکھ لی ہیں کہ پولیس ساری پیسے لے گئی ہے, تو اب لہٰذا پیسے آپ کو نہیں مل سکتے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اب وہ پولیس نے تو پیسوں کو ہاتھ ہی لگایا, تو پارٹیاں آپ پہنچ گئی دوبارہ سر. یہ پیسے تو واپس لگتا ہے کرنے ہی پڑیں گے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. ایک قیدی جیل میں, برے حال تھے بانکھے دیہڑے. کچھ عرصہ پہلے تک اس کا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ زمین پہ پاؤں بھی رکھتا تھا تو ذرا انداز سے رکھتا تھا کہ جناب میری قدموں کی زمین سے زمین دہلتی ہے, اور بار بار کہتے تھے جان اللہ کو دینی ہے. لیکن پھر جب جان دینے کی باری آئی تو وہ پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا گرفتاری دیتے تو وہ نہیں دے رہے تھے. البتہ 9 مئی کو جو معاملہ ہوا تو انہوں نے شہریار آفریدی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں, ان کی ویڈیوز آ گئی کہ وہ جی ایچ کے اوپر حملے کی ترغیب دے رہے تھے لوگوں کو, گرفتار ہو گئے, جیل چلے گئے. اب ایک تاثر بڑا غلط پایا جاتا ہے جس کی میں کئی پروگراموں میں یہ تصحیح کر چکا ہوں کہ لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ اگر کوئی پریس کانفرنس کر دے گا, پی ٹی آئی چھوڑ دے گا,
تو اس کی جان بخشی ہو جائے گی. تو جو مقدمات میں انوالو ہیں 9 مئی کے، ان میں سے کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی میں رہیں یا پی ٹی آئی سے جائیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب شہریار افریدی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے جیل ذرائع کے مطابق کہ جی وہ بار بار ترلے کرتے رہے کہ جی میں پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہوں، جو کہتے ہو کہنے کو تیار ہوں، میری جان چھڑا دیں. لیکن اب ان کی کوئی جان چھڑانے والا نہیں ہے. وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن ان سے معافی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں آنے والے وقت کا تصور کر کے گھبرائے ہوئے ہیں. اور جیل کے اندر انہیں پتہ لگا ہے کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ انہیں ایک چپ لگی ہوئی ہے اور وہ خاموشی سے خلا میں گھورتے رہتے ہیں. کھانا پینا ان کا نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. اور جو ذرائع ہیں ہمارے ان کے مطابق ان کا 18 سے 21 کلو کے درمیان وزن بھی گر گیا ہے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بالکل ہڈیوں کی موٹھی رہ گئے ہیں. تو یہ حالات ہیں جناب وہاں پہ شہریار افریدی صاحب کے. اور شہریار افریدی صاحب اس وقت معافی مانگ رہے ہیں، لیکن نہ ان کو معاف کرنے کے لیے تو تیاری تو دور کی بات، ان سے معافی لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی پریس کانفرنس کروانے والا بھی کوئی نہیں ہے. سو انتظار ہے ان کو کہ اب کب ان کا ٹرائل ہوگا تو کیا ان کا بنتا ہے. لیکن ایک جیل میں خاصی حالت جو ہے شہریار افریدی صاحب کی خراب ہے. اب آتے ہیں اپنی اس خبر کی طرف جو ہماری آج کی مین سٹوری ہے. وہ مین سٹوری یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے وزیر اعظم بنتے ہی بڑے پیمانے پر اختلافات پیدا ہو گئے ان کے سابق حکمران اتحاد پی ڈی ایم اور اس کے ساتھ جو دیگر جماعتیں تھیں پیپلز پارٹی این پی وغیرہ ان سب کے ساتھ. پی ڈی ایم میں تو نون لیگ ہے، مولانا فضل الرحمان ہے اور یہ دیگر جو جماعتیں ہیں. آج جو چیز پہلی بات جو نوٹ کی گئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آگے میں آپ کو اپنی خبر بھی دیتا ہوں. پہلی بات جو نوٹ کی گئی کہ جو آج نگران وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب تھی اس میں شہباز شریف صاحب تو موجود تھے آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر کے طور پہ، لیکن اس تقریب میں علامتی موجودگی ضرور تھی. لیکن پی ڈی ایم کی قیادت جو تھی، نون لیگ کی قیادت یا جے یو اے کی قیادت یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، اس میں سے کوئی قابل ذکر حاضری وہاں پر نہیں تھی. بس نامنل سی حاضری سی تھی، جس سے اندازہ ہوا کہ وہ کو خاص دلچسپی انہوں نے حلف برداری کی تقریب میں نہیں لی. اور اب جو پتہ ہمیں چلا ہے سورسز سے کہ اختلافات کس بات پہ ہیں. اختلافات جناب پیدا ہو گئے ہیں نگران کابینہ کے حوالے سے. اب جو ذرائع کے مطابق جو پی ڈی ایم تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ نگران کابینہ کے حوالے سے ان سے مشاورت کی جائے گی. اور ویسے وزیر اعظم کی تعیناتی کے لیے مشاورت کر لی گئی تو یہ بھی کافی ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ان کی اپنی ہوں گی خواہشات کہ جناب نگران کابینہ میں بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی مشاورت کی جائے. لیکن ابھی تک وہ مشاورت ہوئی نہیں ہے. اور جو نگران کابینہ میں جن لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں. اب یہ پتہ چلا ہے کہ جن لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں اس میں ڈاکٹر شعیب سیٹل کا نام ہے، اور جو سابق آئی جی ریٹائرڈ آئی جی ہیں ذوالفقار چیمہ ان کا نام ہے، اور جو بزنس مین ہیں گوہر اعجاز ان کا نام ہے، اور جو سابق وزیر خزانہ تھے حفیظ شیخ صاحب ان کا نام ہے، اور کچھ لوگوں کے نام ہیں. اور یہ جتنے نام ہیں ایسے ہیں ان میں سے کسی کا بھی پی ڈی ایم سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. یعنی کہ حفیظ شیخ کا تعلق رہا ہے لیکن وہ برائے نام ہی تعلق رہا ہے. اور باقی اب یہ شعیب سیٹل صاحب بھی جو وہ ریٹائرڈ آئی جی ہیں، ذوالفقار چیمہ صاحب بھی ریٹائرڈ آئی جی ہیں، گوہر اعجاز صاحب بزنس مین ہیں، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نام جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے ہیں. تو کابینہ کی تشکیل کے بیچ میں جو بظاہر اس وقت ایسا لگتا ہے کہ سیاسی لوگوں کا عمل دخل بالکل نہیں ہے. اس معاملے پہ اختلافات موجود ہیں اور ایک بڑی پراسرار قسم کی خاموشی ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی. نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اس حوالے سے بالکل خاموش ہیں. آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس حوالے سے بالکل خاموش ہیں. تو جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اندر خانے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. اور جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت مطلب وہ چونکہ ابھی انہوں نے کابینہ اناؤنس نہیں کی تو ان کے اوپر اب بہت زیادہ دباؤ آ چکا ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں کاکڑ صاحب اس دباؤ کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کابینہ کے نام آ رہے ہیں ان ناموں کے آنے سے تو کچھ اور علامتیں نظر آ رہی ہیں کہ کیا الیکشن اس میں مزید ڈیلے ہو جائیں گے. جو کہا جا رہا تھا کہ جی 90 دن نہیں تو چلیں مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کے بعد جنوری فروری میں. لیکن یہ جو نام سامنے آئے ہیں اور جو دیگر پارٹیوں کی قیادت کی پراسرار خاموشی ہے اس کی نتیجے میں اب شکوک و شبہات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس کے اندر میں آپ سے یہ کرتا چلوں کہ نگران کابینہ میں کون وزیر بنتا ہے کون نہیں بنتا یہ ایک الگ بات ہے. رہی بات الیکشن کی تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الیکشن جب ہونے ہیں
اور 16 ستمبر کے بعد 17 ستمبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور ان جیسا بندہ جو کہ بائی دی بک چلتا ہو، کسی سیاسی جماعت کو نہ تو حق میں ہے نہ وہ کسی کے مخالف ہیں، وہ تو آئین کے مطابق چلنے والے آدمی ہیں، ان کو ایک معقول دلیل دے کر یہ تو ضرور قائل کیا جا سکتا ہے کہ جی آئین یہ کہتا ہے کہ مردم شماری ہو گئی ہو تو نئی حلقہ بندی کر کے الیکشن کرائے جائیں، تو شاید وہ مان جائیں کہ ٹھیک ہے جنوری فروری تک کوئی اس کو آپ ٹائم بلا لیں، الیکشن کمیشن کو بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں تو اتنا ٹائم وہ دے دیں۔ لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ بک کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کہ ایک دن کا بھی ڈیلے دیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے وہ کسی کو ایک دن کا بھی کوئی غیر ضروری ڈیلے دیں گے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، لیکن نگران وزیر اعظم کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ الیکشن کے بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کر سکتے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس حوالے سے بریفنگ لیں گے، اس کے بعد کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔